बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिल आखिर इलेक्शन की तारीख का आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो बड़ी समाअत हुई है, इस हवाले से जो तहरीरी हुक्मनामा है उसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं। काजी फायज ईसा साहब किस तरह पतली गली से निकले हैं और मामलात अभी तक तस्फिया तलब है, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ इमरान खान इलेक्शन 2024 जीत रहे हैं। अब तक के तमाम सर्वे तो ये बता ही रहे हैं, लेकिन आज डॉक्टर शहबाज गिल ने एक बड़ी खबर दी है, वो आपके सामने रखनी है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से क्या बड़ा एतराफ किया है, ये भी आपको बताना है। काजी साहब, अब आपको इंसाफ देना पड़ेगा। इमरान खान की जो अपील है वो आज पहुंची है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अब इस पर क्या होगा ये भी आपको बताना है। कब्रिस्तान के अंदर भी किस तरह की घटिया हरकत की गई है, मोहसन नकवी जो है उसने किस तरह हद की है, ये आपने शाह से ज्यादा शाह के वफादार, जिनके हवाले पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और पूरा पाकिस्तान ही कर दिया गया है, ये आपके सामने एक इंतहाई आम खबर रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मोहसन नकवी, जिनको पंजाब का वजीर आला बनाया गया, मीडिया टाइकून थे, इमरान खान के खिलाफ मुसलसल फेक न्यूज उनके चैनल देते थे, शायद यही उनकी क्वालिफिकेशन थी। और जब इस तरह के कड़छे चमचे उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, मीडिया इंडस्ट्री के ऊपर भी वो ओनर होते हैं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ये जो सवालात हैं वो खड़े होते हैं। अब मोहसन नकवी, वैसे तो 3 महीने के लिए हुकूमतें होती है, आपको इल्म है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे इत्तेदाद असद ने कहा है कि लोग मुझे फोन करके पूछते हैं कि इस हवाले से आइन क्या कहता है, तो मैं अब उनको जवाब देता हूं कि मैं शर्मिंदा हूं, चूंकि मुल्क के अंदर कोई आइन है ही नहीं। इस वक्त तो बेआइन किस्म का निजाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। और बदकिस्मती से हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह मट्टी डाली है इस पूरे मामले के अंदर, उन्होंने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना किसका इख्तियार है ये तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो है वो इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट करवाई है। और उनके कड़छे चमचे जो कादी साहब के हैं सहाफत में, वकालत में, वो इस वक्त जो है उल्टी बाजियां मार के भंगड़े भी डाल रहे हैं कि कादी साहब ने कमाल कर दिया है भाई। लेकिन उस पर तो बात करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या है कि मोहसन नकवी साहब गुज़श्ता रोज पहुंचे हैं मंडी बहाउद्दीन। मंडी बहाउद्दीन के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो मोहसन नकवी साहब के दूर के रिश्तेदार हैं। अब वहां से साथ ही जो है वो हैड रसूल से दूसरी तरफ दरियाए जेलम का जब क्रॉस करते हैं तो अगला जिला जो है वो जेलम शुरू होता है। पिंड दादर खां तहसील है, पिंडी सैदपुर सगरपुर ये इलाके हैं वहां पर। तो एक तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से गलत ट्वीट कर दिया, चले वो गलती हो सकती है कि मंडी बहाउद्दीन के गांव सगरपुर के अंदर जो है वो मोहसन नकवी पहुंचे हैं, जबकि वो इलाका जो है उनको पता नहीं था कि ये जेलम डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, बेसिकली मंडी बहाउद्दीन का नहीं है। लेकिन वहां जो हरकत की गई है मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आप इस माइंड सेट का अंदाजा करें, बेशर्मी डटाई पर इनको यानी कोई इंतहा ही नहीं है। कब्रिस्तान के अंदर मोहसन नकवी साहब ने अपने जो ससुर साहब हैं मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, अशरफ मारत साहब जो साबक एसएसपी थे और बड़ा नाम था पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर उनके, वो मोहसन नकवी जो पंजाब के इस वक्त निगरान वजीर आला हैं उनके ससुर हैं। अब उनके आप जो ससुर साहब हैं उनकी कब्र पर उन्होंने जाना था सलामी देने, वहां पे उन्होंने फातिहा खानी करनी थी, तो पुलिस के दस्ते ने चले वो तो सलामी दी पुलिस डिपार्टमेंट के, चूंकि वो शहीद है इसके अंदर तो कोई हरज नहीं है। लेकिन जो कब्रिस्तान है उसके अंदर भी जो है रेड कारपेट डाला गया, क्योंकि शहनशाह सलामत जो है उन्होंने वहां से गिरना है। यानी इतनी तो बंदे को हया और शर्म होती है कि ये वो जगह है भाई, आप जितने भी दुनिया के अंदर ठाट बाट से रहे, बिल आखिर आपने कब्र में जाना है। यहां तो तकब्बर रौनत और ये बेहयाई ना करें, लेकिन वहां पर भी जो है वो बाकायदा कारपेट, रेड कारपेट बिछाई गई और मोहसन नकवी साहब जो है वो वहां पे पहुंचे। अब कोई कह सकता है कि ये तो इंतजामिया ने शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की है, इसमें मोहसन नकवी का क्या कसूर है। तो भाई कम अज कम उसने जब देखा कि ये बिछाई गई है कब्रिस्तान के अंदर जहां सब ने बिल आकर मट्टी के नीचे जाना है, तो वो उस पर ना चढ़ते, वो उनकी सरदनश करते, वो हटवा देते, वो दूसरा रास्ता ले लेते।
لیکن انہوں نے یہ تکبر اور رونت جس طرح قبرستان میں اندر بھی کی ہے، اور یہ انتہائی گھٹیا، بے شرمی اور بے حیائی والی حرکت ہے جو اس تکبرانہ اور انا پرستی کے اندر کی گئی ہے، بہرحال یہ قابل مذمت ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ اس حوالے سے ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے آج اپیل دائر کی ہے۔ اب جس طرح ایک تو عام بات یہ ہے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہونی تھی، اور آج سیکٹری دفاع جو ہے حمود الرحمان جو جنرل ریٹائر ہے، وہ آج پہنچے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کی تاریخ فائنل دینے سے پہلے۔ اس حوالے سے کافی چیمگوئیاں ہوئی، لیکن بالآخر یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کارروائی پر بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ عمران خان نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اپیل دائر کی ہے۔ سائفر کیس کو جس بھونڈے انداز میں چلایا جا رہا ہے، نہ کوئی ایف آئی آر ہے، نہ کوئی باقاعدہ طور پر وہ کیس کے ساتھ جو ہے وہ مواد لگایا گیا ہے کہ سائفر جو ہے وہ چوری کا الزام لگا دیا گیا ہے، جبکہ اس پر اجلاس بھی ہوتے رہے، شہباز شریف کو شامل تفتیش نہیں کیا گیا، بہت سارے اور چیزیں ہیں۔ سائفر کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کے اندر کوئی سازش تھی، مداخلت تھی، کون کون جو ہے وہ انوالو ہوا، عمران خان کی حکومت کو کس طرح الٹا گیا، اصل یہ مواد تھا جس کے اوپر جو ہے وہ آج تحقیقات ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ جو تحقیقات ہے وہ نہیں ہوئی، اور الٹا یہ سارا کچھ بنا کے ایک عجیب قسم کا نظام انصاف ہے، ٹرائل کورٹ سے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ اور اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان تک ایک 1 پیج قسم کا جو سسٹم ہے وہ نظر آتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اگرچہ قاضی صاحب سے انصاف کی توقع تو نہیں ہے، لیکن بہرحال قاضی کی عدالت کے اندر اتمام حجت کے لیے عمران خان نے اپیل دائر کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ انصاف دیجئے، تو قاضی کی عدالت کے اندر نواز شریف اور ان کے حواریوں کو تو انصاف مل سکتا ہے، عمران خان اور عام پاکستانیوں کو انصاف تو نہیں ملے گا۔ بہرحال وہ قاضی کی عدالت کے اندر پہنچے ہیں۔ آج بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو تیسری خبر ہے، بہت بڑی خبر، وہ یہ ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ظاہر پہنچا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ قاضی کورٹ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ جناب یہ ہم نے فائنل کر لیا ہے، 8 فروری جو ہے وہ طے ہوئی ہے، اٹارنی جنرل نے بتایا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا جی کہ صدر کے دستخط کہاں ہیں، تو اس پر بتایا گیا کہ صدر سے کل اس طریقے سے ہم ملے، یہ ہماری میٹنگ ہوئی، یہ میٹنگ کے منٹس ہے، تو لہذا یہ سارا معاملہ جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا ہے۔ اس پر قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ صدر کے جائیں، دستخط لے کر آئیں، کل کو کوئی بھی اعتراض کر سکتا ہے، تو ہم یہ دروازہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اب الیکشن کے اندر تاخیر کا سبب کون بنا؟ چیف الیکشن کمشنر اور ان کے الیکشن کمیشن، اس کے اندر وزارت دفاع جنہوں نے اپنا موقف دیا، کسی وزارت خزانہ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں، کسی نے اس سارے معاملے کے اندر جن لوگوں کو آرٹیکل 6 یا کچھ مقدمات کے اندر لانا چاہیے تھا کہ آپ نے آئین کو توڑا۔ قاضی صاحب پتلی گلی سے نکلے ہیں، اور وہ دبنگ قاضی جس کا چیف جسٹس بننے سے پہلے ان کے جو مالشیے ہیں صحافت اور وکالت اور سیاست کے اندر وہ بڑا ڈنڈورا پیٹتے تھے، وہ قاضی صاحب نکلے، انہوں نے کہا جی یہ بعد میں دیکھیں گے کسی وقت، یہ کس کا اختیار ہے، کیوں ڈیلے ہوا ہے، سارے معاملات، لیکن فی الحال تو جو ہے وہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے۔ اب یہ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ قاضی صاحب کا کتنا کمال ہے بھئی، یہ تو راجہ ریاض جیسا 3rd کلاس آدمی وہ پہلے سے بتا چکا ہے کہ یہ جو ہے وہ فروری کے 10 فروری کے 5 دن پہلے یا 5 دن بعد الیکشن ہوں گے، تو وہی ڈیٹ جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اب اس سارے معاملے کے باوجود ملبہ صدر علوی پہ ڈال دیا گیا ہے کہ صدر صاحب نے یہ کیا ہے، نہ اس کو مشورہ دینے والے کسی وزارت قانون، نہ الیکشن کمیشن جو پوری پاکستانی قوم کو ننگا ہوا اس کو بھی یعنی نہیں کچھ کہا گیا، تو قاضی صاحب بھی شاید اسی کھاتے کے اندر ہے جیسے ان سے توقع تھی۔ بہرحال پھر بھی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اب الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونے کے ساتھ ہی کچھ سوالات جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے فہیم اختر صاحب ہمارے دوست صحافی ہیں انہوں نے کیے ہیں، اور اس میں جو دعویٰ کیا ہے چیف الیکشن کمشنر نے، وہ اگر اس پر عمل ہوتا ہے تو یہ نون لیگ اور باقیوں کے لیے یقیناً خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن عمل درآمد چونکہ نہیں ہونا، جن طاقتوں نے عمران خان کو سائیڈ پہ لگایا ہے یقیناً وہ نہیں چاہیں گے کہ عمران خان واپس آئے، لیکن جتنے سروے ہوئے اور اب تک کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف واضح برتری سے جیت رہے ہیں۔
آج ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے ولاگ کے اندر ایک خبر دی ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو رپورٹ آج جمع کروائی ہے اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ عمران خان جیت جائے گا. اس کی جو فرسٹ کلاس لیڈرشپ ہے، جن کو ایم این ایز ایم پی ایز کے ٹکٹ دینے ہیں، وہ پہلے ہی ان پر مقدمات ہیں، اور باقی جو تھرڈ اور 2 لیول کی لیڈرشپ ہے ان کے اندر بھی جو بندے ہوں ان کو بھی دوسرے مقدمات کے اندر ڈالو اور گرفتار کرو، گرفتار نہ کرو بلکہ دوڑاؤ اور ادھر ادھر ہوں، تاکہ الیکشن کمپین کے اندر عمران خان اور تحریک انصاف جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ پاکستانی عوام کے خلاف ایک کھلی جارحیت ہوگی، اور وہ طاقت عوام کب رکھتی ہے بدلہ لینے کا بیلٹ پیپر پہ یا باقی جو جس طریقے سے بھی، وہ بعد کے اندر حالات اس طریقے سے نواز شریف کے ساتھ پاکستان کا سودا اگر کر بھی دیا گیا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ الیکشن کے بعد اگر آپ اس کو 2/3 اکثریت بھی دے دیں گے تو ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئے گی. جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا. پھر یقیناً ایک وقت آنا چاہیے جب یہ بھی احتساب ہو کہ اگر وہ اس طریقے سے جتنے بھی کردار ہیں جو ملک کے اندر ابھی سے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ بات درست ہے دھاندلی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، تو جو بعد میں سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام سے اربوں نہیں کھربوں روپے کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، ان کرداروں کی پیٹ پھاڑ کے وہ نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ تماشا جو ہے یہ بند ہونا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں اب چیف الیکشن کمشنر نے جو جوابات دیے وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہے. ان کے مطابق اب بھی عمران خان پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کہتا ہے کہ اب بھی تحریک انصاف ایک مقبول ترین جماعت ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. عمران خان مقبول لیڈر ہے. آئندہ انتخابات میں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہوگا، یہ بھی انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے واضح کیا. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی دل سے عزت کرتا ہوں، خواہش تھی کہ تمام سیاستدانوں کو ساتھ بٹھاتا اور خواہش تھی کہ عمران خان تحمل کا کردار ادا کرتے. میں ماضی میں چیئرمین پی ٹی آئی کو آئیڈیالائز کرتا رہا ہوں. چیئرمین الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ انتخابات میں فوج ہماری مدد کرے گی، نگران حکومت بنانا الیکشن کمیشن کا کام نہیں ہے لیکن ان کو چیک کرنا ہمارا کام ہے. اٹارنی جنرل ہمارے فیملی فرینڈ ہے. کیا الیکشن کمیشن کے خط کے باوجود آئی جی اسلام آباد اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کیوں تبدیل نہیں ہوئے؟ یہ سوال کیا گیا. اس پر انہوں نے کہا کہ آگے آپ دیکھتے جائیں. پھر انہوں نے کہا کہ چونکہ اب الیکشن کا شیڈول جاری ہو رہا ہے تو جب شیڈول جاری ہوتا ہے تو پھر ہمارے اختیارات آتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں پہلے بھی ہمارے ہوتے ہوئے بھی اپوزیشن نے دونوں طرف سیٹیں جیتی ہیں. جب پہلے عمران خان کی حکومت تھی تو بھی اپوزیشن جیتی ہے، اور اب جب ان کی حکومت تھی تو اپوزیشن نے ضمنی انتخابات کے اندر کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ تمام جماعتوں کو ملے گی، اور یہ جب الیکشن کا شیڈول جاری ہوگا تو اس کے بعد ہمارے پاس اختیارات آئیں گے تو ہم اس کو دیکھیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کتنا عمل درآمد ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ پاکستانی قوم نے ہی بالآخر یہ فیصلہ کرنا ہے. مقامی کینڈیڈیٹ کمزور بھی ہو سکتے ہیں، جو اصل کینڈیڈیٹ ہے ان کو بغایا جا رہا ہے، ان پر مقدمے ڈالے جا رہے ہیں، یہ تو سلسلہ نہ تھمنے والا ہے. لیکن قوم نے بلے پہ ٹھپا لگانا ہے یا انہی لوگوں کو دوبارہ اقتدار میں لانا ہے جو پچھلے 75 سال سے 3 پارٹیز پاکستان پر حکومت کر رہی ہیں، فوجی ڈکٹیٹر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی. یہ 3 پارٹیز کو آپ نے جتوانا ہے یا پی ٹی آئی کے بلے پہ ووٹ دینا ہے، یہ ظاہر ہے عوام جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے گی. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.